Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the second half chapter of Mr. Chips. अभी हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ देखा था, जिसमें हमने देखा कि मिस्टर चिप्स जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं और वो ब्रुकफील्ड से रिटायर्ड हो चुके हैं और वो एज अ पेइंग गेस्ट जो है वो स्टे कर रहे हैं, और इस दौरान वो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ में बार बार खो जाते हैं। और वेदर बाई एक शख्स हैं जो उनको ब्रुकफील्ड में उनके फ़र्स्ट टर्म में मिले थे इनके एकेडमिक ईयर्स के दौरान, और उनकी यादें उनके जहन में बार बार घूम रही हैं। क्वीर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। ये एक बहुत ही गैर मामूली बात थी कि किसी किस्म की भी याददाश्त या कोई भी याद उनके माइंड में, उनके जहन में बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह थी। वेदर बाई हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस। वेदर बाई बहुत शफीक और बहुत अच्छे अखलाक के शख्स थे। ही मस्ट हैव बीन इल देन, पुअर चैप, वो बेचारा आदमी उस दौरान बीमार था। फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, और वो उसी ही साल में जो गर्मा की तातीलात थीं उसमें इंतकाल कर गए। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, और उनका चिप्स का तालीमी दौरानिए का भी बिल्कुल आगाज़ ही था। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे, लेकिन दोनों ने बहरहाल एक दूसरे से गुफ्तगू या बात की थी। चिप्स ऑफन थॉट एज ही सैट बाय द फायर एट मिसिस विकेट्स, वो मिसिस विकेट के यहाँ आतिशदान के पास अक्सर बैठे और सोचते, आई एम प्रोबेबली द मैन, कि शायद मैं वो शख्स हूँ इन द वर्ल्ड दुनिया में, हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन, जिसकी याददाश्त बहुत वाज़े है, ऑफ ओल्ड विदरबाई, बूढ़े विदरबाई के लिए। विविड, येस, इट वाज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, ये बिल्कुल अक्सर ज़ाहिर होने वाली उनके जहन में तस्वीर है। दैट समर डे, उस गर्मी के दिन में, विद द सनलाइट, सूरज की रोशनी के साथ, फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट इन विदरबाई स्टडी। इसमें बिल्कुल विजुअल इमेजरी के ज़रिए वो अपनी जो एक फ़िक्शनल उनका जो माइंड में एक सेटअप बना हुआ है, उनकी जो मेमोरी सेट है वेदरबाई के बारे में, उसके बारे में वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके जहन में मौसम गर्मा के उस दिन की तस्वीर अक्सर घूमती रहती, जब सूरज के गिर्द रोशनी छिन छिन कर दीदार बाई का मुताला घर में पड़ रही थी। नेक्स्ट, You are a young man, Mr. Chipping, and Brookfield is an old foundation. Youth and age often combine well. ये बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी जो मेमोरी है उसको सेव किया है और उसको वो बयान कर रहे हैं। उन लफ्ज़ों में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को उन्होंने इकट्ठा यूज़ किया है। वो कह रहे हैं कि वेदरबाई ने उनको ये कहा, मिस्टर चिपिंग, आप एक नौजवान हैं और ब्रुकफील्ड एक कदीम इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कम्बाइन वेल, और जो जवानी और बढ़ापा है वो अक्सर बहुत अच्छे से मिल बैठते हैं। गिव योर एंथोजिज़म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। एंथोजिज़म का मतलब है जोश या जज्बा, और इसके लिए जो सिनोनिम यूज़ किया जा सकता है वो है वार्मथ, पैशन एंड ईगरनेस। गिव योर एंथोजिज़म टू ब्रुकफील्ड, आप ब्रुकफील्ड को अपना जोश और जज्बा दें, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड बदले में आपको ज़रूर कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को भी अपने साथ ट्रिक्स यानी कि कोई शरारत या छेड़खानी का मौका ना दो। आई आर गैदर दैट डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज़ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी, मुझे जहाँ तक याद है कि मेलबरी स्कूल में कोई नज़्म व ज़ब्त कायम रखना तुम्हारी कोई अच्छी या नुमायाँ खूबी नहीं रही। एंड अब मिस्टर चिप्स जो हैं वो इस बात का जवाब देंगे, वेल नो, परहैप्स नॉट सर, यकीनन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नेवर माइंड, यू आर all full young, it's largely a matter of experience, you have another chance here. इसके लिए बिल्कुल फ़िक्र ना करो, तुम एक नौजवान हो और ये जो नज़्म व ज़ब्त है ये तजर्बे की बात है। ये एज के साथ बहुत चीज़ें हमारे साथ जो हैं वो जुड़ती हैं या फिर हमारी तबीयत का हिस्सा बनती हैं, और बिल्कुल वही बात जो है यहाँ पे की जा रही है कि ये नज़्म व ज़ब्त जो है इसको कायम रखना तजर्बे की बात है। तुम्हें यहाँ एक और मौका मिला है, शुरू से ही सख्त रवैया अख्तियार करो। वो आगे सब इनको एक एडवाइस देंगे कि बीइंग अ टीचर अगर आपने डिसिप्लिन रहना है तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। यू हैव अनदर चांस हियर, आपको यहाँ एक और मौका मिला है। टेक अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। और ये जो नज़्म व ज़ब्त कायम रखने का जो एक ही सीक्रेट है वो इन्होंने शेयर किया वेदरबाई ने, और वो ये है कि आप बच्चों के साथ सख्ती से पेश आएँ।
جی اب یہ جو مسٹر چپس ہیں وہ بیٹھے اپنی ماضی کی یادوں کو سوچ رہے ہیں اور ان کی جو میموری ہے وہ ان کے مائنڈ میں بالکل کلیئر کرسٹل کلیئر کی جو ہے نا وہ بالکل واضح شکل ان کے ذہن میں بن رہی ہے. پرہیپس اٹ واز، شاید واقعی یہی راز تھا، کیونکہ اب وہ اپنی ساری جو کریئر ہے وہ گزار چکے ہیں اور اب وہ اس پہ جو انالائز کر رہے ہیں کہ شاید یہی خوبی تھی جس وجہ سے نظم و ضبط کو قائم رکھنا ان کے لیے آسان رہا. ہی ریممبرڈ دیٹ فرسٹ ٹریمینڈوس آرڈیل. ٹریمینڈوس کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت، بہت جو سخت جان، مطلب گریٹ، ہیوج، بگ. آرڈیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی ٹرائل، ٹیسٹ، اس طرح کا کچھ بھی. He remembered that first tremendous ordeal of taking prep, a September sunset more than half a century ago, big hall full of lusty barbarians ready to pounce on him as their legitimate prey. اسے پریپ کلاس لینے کی پہلی سخت آزمائش، یعنی کہ بہت وہ مشکل وقت یاد تھا جب وہ جو پریپ کلاس ہے ان کو لینے کے لیے گئے 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے، ستمبر میں، جب بالکل سورج غروب ہونے کا وقت تھا. بہت جو صحت مند اور بد تہذیب لڑکے ہیں وہ اپنے ایک بڑے ہال کے اندر جمع تھے اور شرارتیں کرنا اور ایک دوسرے پر جھپٹنا جو ہے نا وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے لگ رہا تھا کہ بالکل تیار ہیں. اب وہ انہوں نے اپنا جو ایجیٹیشن ہے اس جو انوگرل پیریڈ میں کہ جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ دیکھنے کلاس لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح کا پاتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ہز یوتھ fresh complexioned, high collared and side whiskered. Odd fashions look people followed in those days at the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the beating of new masters was a fine art. جی اب اس لائن میں ایک ورڈ ہے فریش کمپلیکشنڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نکھرے ہوئے صاف رنگ کے، جو سفید یعنی کہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس رنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. اور ہائی کالرڈ کا مطلب ہوتا ہے جن کے شرٹ کے کالر جو ہیں یعنی کہ بہت جو ہے وہ اونچے ہوتے ہیں یا ذرا بڑے ہوتے ہیں. اور سائڈ وسکرٹ، وسکرٹ کا مطلب ہوتی ہیں جو کلمیں ہوتی ہیں کانوں کے قریب، وہ والا جو چہرہ ہوتا ہے یا پھر جو وہ لڑکے یا بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں یہ. آڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت اسٹرینج، ویئرڈ، عجیب و غریب قسم کے. فیشنز پیپل فالوڈ، فالو کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، چوز کر لینا کچھ بھی. تو وہ جو اسٹوڈنٹس تھے اب ان کا جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ بالکل جوان تھے اور ان کا کھلا کھلا نکھرا ہوا جو ہے رنگ تھا اور وہ بڑے کالر والا لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کی قلمیں جو ہیں وہ بڑی ہوئی تھیں جو کہ ان دنوں یقیناً فیشن میں ہی ہوں گی جس طرح کہ آج کل بہت ہی عجیب و غریب فیشن چل رہے ہیں. اور چپس ان 500 تقریباً یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 500 جو ہے وہ بد تہذیب بچے تھے یا لڑکے تھے جن کے رحم و کرم پر تھے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ہیومرس سچویشن ہے، تھوڑی ہیومرس جو ہے لینگویج یوز کی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس ہی تھے وہ، لیکن ان کو جو ڈسکرائب اس طرح کیا گیا ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے کہ وہ رفینز ہیں یا راگز ہیں یا راسکلز ہیں جن کے لیے ان اساتذہ کو زچ کرنا یعنی کہ ان کو تنگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. جی نیکسٹ ہے این ایکسائٹنگ اینڈ سم تھنگ آف اے ٹریڈیشن. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ایک اساتذہ کو اذیت دینا یا ان کو تنگ کرنا یہ بالکل ایک روایت ہے یا کوئی رواج ہے جو وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے. ڈیسنٹ لٹل بیگرز انڈیویژولی بٹ ایز اے موب جسٹ پیٹیلیس اینڈ امپلیکیبل. اچھا یہ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الگ الگ یعنی کہ علیحدہ انفرادی طور پر وہ اسٹوڈنٹس یعنی کہ جو بچے تھے وہ بہت شائستہ تھے، بہت مہذب تھے، لیکن اگر ان کو اکٹھا ایک کراؤڈ کی صورت میں، ایک ہجوم کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ صرف بہت ہی بے رحم. پیٹیلیس کا مطلب ہوتا ہے جن کے دل میں کوئی مرسی فیلنگ جو ہے وہ نہ ہو، اور امپلیکیبل بہت ہی کروئل، بہت سنگ دل شخص تھے وہ. The sudden hush as he took his place at the desk on the dais, the scowl he assumed to cover his inward nervousness, the tall clock ticking him and the smells of ink and varnish, the last blood rays slanting in slabs through the stained glass windows.
جی اب اس لائن میں وہ سب سے پہلے اپنی جو ان کی انر فیلنگز ہیں، جو بہت وہ ایجیٹیٹ فیل کر رہے ہیں، اپنی نروس ہیں، وہ اس چیز کو انہوں نے ایک فراؤن کے ذریعے، ایک تیوری کے ذریعے جو ہے نا اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس وجہ سے ہی اسٹوڈنٹس کے درمیان جو اتنا شور اور غوغا مچا ہوا ہے اس میں خاموشی آ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے روسٹرم پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک یکلخت خاموشی جو ہے وہ چھا گئی، اور اس نے اپنی اندرونی پریشانی کو چھپانے کے لیے ایک تیوری چڑھا لی، اور اس کے پیچھے ایک جو بڑی گھڑی ہے وہ ٹک ٹک کر رہی ہے، اور سیاہی اور وارنش جو ہے نا ان دونوں کی جو اسمیل ہے، جو بو ہے، وہ پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے نا سینسری امیجز یوز کیے گئے ہیں، کچھ ویژول ہیں، کچھ آڈیٹری ہیں، اس طرح سے ایک پہلے خاموشی تھی، پھر ہش سائلنس ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو اسمیل ہے وہ ہمارے جو ہسنگ سینس ہے اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ورڈز جو ہیں وہ بہت خوبصورتی سے اپنی فیلنگز جو ہے نا وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ Someone dropped a desk lid quickly. He must take everyone by surprise. جی یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کسی نے جلدی سے ڈھکنا جو ہے وہ مطلب یہ جو ڈیسک لیڈ کوئی بھی کور ہے اس کو گرا دیا، اور پھر اس لڑکے نے ہر ایک کو حیران کرنا تھا۔ ہی مسٹ شو دیٹ دیر واز نو نان سینس اباؤٹ ہیم، اور اس نے اس طرح اظہار کیا، مطلب اپنا جو ایٹیکیٹ ہے اس کے ذریعے اس نے یہ شو کیا کہ وہ بالکل بھی بد تہذیب شخص نہیں ہے۔ یو آر دیئر ان دا 5th row, یو ود دا ریڈ ہیئر، واٹس یور نیم؟ کالی سر۔ جی اب جس نے یہ حرکت کی ہے مسٹر چپس، اس سے اس کا نام پوچھ رہے ہیں کہ آپ 5th row میں جو بیٹھے ہیں، واٹس یور نیم؟ تو وہ کہہ رہا ہے کالی سر، ویری ویل کالی، یو ہیو 100 lines, نو ٹربل ایٹ آل، آفٹر دیٹ ہی ہیڈ ون ہز فرسٹ راؤنڈ۔ جی اب انہوں نے کیا کہا اس میں مسٹر چپس نے کہ تم وہاں جو 5ویں کی تار میں بیٹھے ہو، وہ جس کے سرخ رنگ کے بال ہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ اب اس نے بتایا کہ کالی سر، تو وہ کہہ رہا ہے کالی، اب نیکسٹ تم نے کیا کرنا ہے 100 lines کا مطلب اس کو ایک پنشمنٹ دے دی ہے، پنشمنٹ کے طور پہ اس کو 100 lines پروناؤنس یا اٹر کرنے کی جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا پہلا مرحلہ جو ہے وہ سر کر لیا، یعنی کہ جیت لیا۔ اپنی جو نروسنیس ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے فراؤن جو ہے وہ اپنے فیس پہ لائی، اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ کو پنش کر دیا، اور باقی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پنشمنٹ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مہذب بھی فیل کرتے ہیں۔ اینڈ ایئرز لیٹر، اور سالوں بعد، when Colley was an alderman of the city of London and a baronet and various other things, he sent his son, جو also red haired، وہ خود بھی ریڈ ہیئر یعنی کہ سرخ بالوں والا تھا، اور اس کا بیٹا بھی ریڈ ہیئر تھا، ٹو بروک فیلڈ۔ اچھا جی بہت سالوں بعد جب کالی خود جو ہے وہ ایک میئر جو ہے لنڈن کا مقرر ہو گیا، یعنی کہ کوئی بیرونٹ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے کسی عہدے پر، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی جو کہ سرخ بالوں والا تھا اس کو بروک فیلڈ بھیجا، اینڈ چپس وڈ سے، اور چپس کے لیے کہا کالی، اور چپس نے جو ہے نا وہ کہا کالی یور فادر واز دا فرسٹ بوائے آئی ایور پنشڈ وین آئی کیم ہیئر 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. How they all laughed, and how Sir Richard laughed when his son wrote home the story in next Sunday's letter. یہاں پہ ایک بہت ہیومرس سچویشن فیل کروا رہے ہیں وہ، کہ جب اس کا بیٹا جو ہے کالی کا وہ بروک فیلڈ میں آتا ہے تو مسٹر چپس نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ کالی تمہارا جو والد ہے یا تمہارا جو فادر ہے وہ پہلا لڑکا تھا جسے میں نے 25 سال پہلے جب میں یہاں آیا تو اس کو سزا دی، اور وہ اس وقت سزا کے لیے بہت ہی مستحق تھا، اور اب تم ہو۔ تو اس بات پہ سارے کہہ کے لگا کے ہنسنے لگے، اور اس سے یہ جو میموری تھی اس کی، یا پھر جو اس نے یہ کہا، اس کے لیے سر ریچرڈ جو ہے نا وہ بہت ہنسے، اور اس نے اپنے لیٹر میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میموریز ہیں وہ ہانٹ کر رہی ہیں مسٹر چپس کے مائنڈ میں، اور وہ بار بار اس کو اپنے بروک فیلڈ میں رہنا، اس کے جو ایونٹس ہیں، اس کی ڈیلی روٹین ہے، اور اس کے ایکسپیرینسز ہیں، جو ان کی فیلنگز ہیں، ان کو وہ بہت کلیئرلی ایکسپلین کر رہے ہیں۔ جی نیکسٹ ہے اینڈ اگین، اور دوبارہ سے، ایئرز آفٹر، سالوں بعد، that many years after that there was an even better joke، اور پھر یہ ایک بہت سالوں بعد بالکل مضحکہ خیز جو ہے وہ ایک اور مذاق جو سننے میں آیا، for another collie had just arrived، کیونکہ ایک اور کالی جو ہے وہ وہاں آ چکا تھا، son of the collie who was a son of the first collie۔ جی اور دوبارہ اس جو سالوں بعد، بہت سالوں بعد، اس سے بہتر ایک اور مذاق یعنی کہ ایک اور ہنسی والی بات جو ہے وہ سننے میں آئی، وہ یہ تھی کہ ایک اور کالی وہاں ابھی داخل ہوا تھا، یعنی کہ وہ ایک اور کالی وہاں آ چکا تھا، یہ پہلے کالی کا بیٹا تھا، یعنی کہ اب یہ تیسرا تھا۔
فسٹ کالی آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، اور پھر نیکسٹ اس کا بیٹا آیا، اور یہ تینوں ہی کالی نیم پرسن تھے، اور اس بات کے لیے ایک بہت بڑا مذاق بن گیا. اینڈ چپس وڈ سے punctuating his remarks with that little firm that had been then become a habit with him. یہ پہلے، اور چپس اپنی بات میں اٹکتے ہوئے اس تھوڑی سی افہم کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو ورڈ ہے اس کو وہ اٹکتے ہوئے، کیونکہ اب ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہے، وہ بالکل ریٹائرڈ ہیں، مطلب اس کے قریب ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے جو الفاظ ہیں وہ اٹکے جاتے ہیں، تو یہ اٹک کے بولنا ان کی اب عادت بن چکی ہے. اور پھر اب وہ یہ بولتے تھے کالی یو آر آ from splendid example of the inherited traditions، کہ تم بھی جو ایک بہت شاندار مثال ہو پچھلی روایات کی. یہ جو الفاظ ہیں وہ ہیومرس وے میں پریزنٹ کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ اب مسٹر چپس جو ہیں وہ اپنی بڑھاپے تک کو پہنچ رہے ہیں، اور کچھ ورڈز جو ہیں وہ اب اٹک کے بولنا شروع ہو گئے ہیں. جی اب نیکسٹ پڑھتے ہیں. آئی ریممبر یور گرینڈ فادر، مجھے تمہارے دادا یاد ہے. ہی کوڈ نیور grasp دی ابلیٹیو ایبسلیوٹ، وہ جو ایک لیٹن جو اسکول ہے نا وہ اس کو بالکل سمجھ نہیں سکے. ابلیٹیو کا مطلب ہے کہ جو لیٹن گرامر تھی اس کے جو رولز ہیں ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. اسٹوپڈ فیلو، وہ بہت ہی ایک بے وقوف اور احمق شخص تھا. اسٹوپڈ کا مطلب ہے فلش، سلی، ٹھیک ہے. یور گرینڈ فادر، تمہارے دادا، اینڈ یور فادر ٹو، اور تمہارے والد بھی. آئی ریممبر ہم، مجھے یاد ہے. ہی یوز ٹو سٹ ایٹ دیٹ فار ڈیسک، اور وہ ایک دور کے جو بینچ ہے اس پہ بیٹھا کرتے. جو مسٹر چپس ہیں وہ اب جو پوتا آیا ہے، یعنی کہ جو فرسٹ کالی کا جو پوتا ہے اس کے بارے میں اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے گرینڈ فادر کے لیے، کہ وہ ایک دور جو بینچ ہے اس پہ بیٹھتے. ان کو ابھی تک یہ یاد ہے. بائی دا وال ہی وازنٹ مچ بیٹر، بالکل دیوار کے قریب، اور وہ بالکل بھی اچھا طالب علم نہیں تھا آئدر کوئی بھی. بٹ آئی ڈو بلیو، لیکن مجھے یقین ہے مائی ڈیئر کالی، دیٹ یو آر دا بگیسٹ فول آف دا لاٹ، اور تم ان سب میں سے زیادہ احمق ہو. اور روڈز آف لافٹر، اور اس بات پہ سارے زوردار کہکے لگا کے ہنسنے لگتے ہیں. اے گریٹ جوک، یہ بہت بڑا مذاق ہے. دس گروئنگ اولڈ، یہ بوڑھا ہونا. بٹ اے سیڈ جوک، لیکن یہ ایک بہت ہی افسردہ قسم کا مذاق ہے. ٹو ان اے وے، یہ ایک افسردہ مذاق بھی ہے. اب اس لائن کا بہت خوبصورت مطلب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے یہ بوڑھا ہونا، مگر ایک طرح سے افسردہ مذاق بھی ہے. اینڈ ایز چپس sat by his fire with autumn gales rattling the windows, the waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell, so that when Mrs. Wickett came in with a cup of tea, she did not know whether he had been laughing or crying, and neither did Chips himself. اور جب چپس آگ کے پاس بیٹھا ہوا اور موسم خزاں کے ان جو تیز ہوا چل رہی ان کی کھڑکیوں کو کھڑکھڑاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو اکثر خوش طبی میں افسردگی کی جو ہے نا لہر اس میں جو ہے وہ ڈوب جاتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے. اور جب مسز وکٹ اس کے لیے چائے کا کپ اندر لے کر آتی تو اسے یہ اس بات کا مطلب کلیئر ہی نہ ہوتا، وہ فرق ہی نہ کر سکتی کہ وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے، اور خود چپس کو بھی اس چیز کا علم نہ ہوتا. اب یہ جو پاسٹ ہے، پاسٹ کی جو میموریز ہیں وہ اس قدر ہانٹ کر گئی ہیں مسٹر چپس کی میموری پہ، مسٹر چپس کے مائنڈ پہ، کہ اب وہ بروک فیلڈ سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کے 25 سال پورے ہو گئے ہیں. اس سب کے باوجود وہ ابھی بھی جو ہیں وہ بروک فیلڈ کا ہی پارٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو گرومنگ ہے، ان کے اکیڈیمک ایئر سے لے کے اپنی جو ان کی جو پروفیشنل ایئرز تھے، ان سب نے اس پہ بہت زیادہ اثر ڈالا ہے، جس وجہ سے ان کی جو طبیعت ہے، ان کا جو مزاج ہے، وہ اب اس قدر وہ اٹیچ ہو چکا ہے اپنی ماضی کی چیزوں اور یادوں اور عادتوں کے ساتھ کہ اب وہ اس کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. اور جب وہ اس کو یاد کرتے ہیں تو کبھی اپنے آپ کو بہت سیڈ فیل کرتے ہیں، کہ وہ کبھی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، اور کبھی اگر ان کو کوئی امیوزنگ یا ہیومرس ایونٹ جو یاد آتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ کہکا لگاتے ہیں. سو مسٹر چپس کا یہ فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مسٹر چپس جو ہیں وہ ایک ایز اے پیئنگ گیسٹ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہیں وہ بروک فیلڈ کے قریب رہ رہے ہیں، اور اپنی جو زندگی ہے وہ بالکل بروک فیلڈ کی روٹین کے اکارڈنگ جس طرح کہ وہ پہلے گزارا کرتے تھے جب وہ جاب میں تھے، بالکل اسی طرح ہی اپنے ڈیز اینڈ نائٹس کو اسپینڈ کرتے ہیں. اور ویدر بائی ایک شخص جس کو وہ ملے تھے اپنے جو اکیڈیمک ایئرس کے دوران ہی، اس کو جو ہے وہ
یاد کرتے ہیں، اور ان کی جو میٹنگ تھی اور اس کے دوران ان کے جو کویسچنس تھے، ان کے جو بہت ہی اچھی جو ایڈوائس ان کے لیے تھی، جو ان کے کریئر کے آغاز میں ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی، اس سب کے بارے میں وہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا، آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے۔